सिविक सेंस को उर्दू में क्या बोलेंगे? सिविक सेंस, कौमी एहसास कह लें, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल अता फरमाई है, उस अक़ल की वजह से वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता है, और उस अक़ल की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने दीन अता फरमा दिया। उस दीन की रोशनी के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान बड़े अहसन अंदाज में तमीज़ की जा सकती है, और अच्छाई को इख्तियार किया जा सकता है और बुराई से इज्तिनाब किया जा सकता है। इस वक्त सिविक सेंस के हवाले से हमारी पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर गई है, मतलब इंतहाई कसम पुरसी का आलम है, इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार है पूरी सोसाइटी। मिन हैसुल कौम, यानी पाकिस्तानी कौम की हम बात करें तो इस वक्त जो है वो अफरत तफरी का शिकार है। दो चीज़ें हमारे अंदर, एक तो सिविक सेंस भी ख़त्म हो गया, दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस का हम शिकार हैं। हम अपनी कौमी हैसियत या मजहबी हैसियत पर फ़ख्र करने के बजाय हमारी कौमी हैसियत और मजहबी हैसियत पे सवालिया निशान लगा हुआ है। हमें हर दूसरा अच्छा लगता है, अपना आप अच्छा नहीं लगता। हम मरऊब हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों से मरऊब हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, हमें लगता है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, हमें ये बावर कराया जाता है कि जी सऊदीया हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, चीन और जापान की तो बात ही कुछ नहीं है जी, अमेरिका भी हमसे कितना आगे, और पता नहीं सभी हमसे आगे, बस हम ही सबसे ज़्यादा बुरे रह गए। तो इस कैफियत में जो है वो पाकिस्तानी कौम अपने आप को इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार महसूस करती है। और दूसरी तरफ मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि काफिर के सोचने का ज़ाविया और मुसलमान के सोचने के ज़ाविये में फ़र्क होना चाहिए। बुनियादी फ़र्क ही ईमान का है। ईमान जो है वो आपके अंदर एक ऐसी खुसूसी सलाहियत पैदा करता है जो आपको ये बात बावर कराती है कि ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर आपने मेहनत करनी है, बल्कि कामयाबी का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ मादी अक्सरियत पर नहीं है, मादी मनफियत पर नहीं है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत जमा करने पर नहीं है, बल्कि कामयाबी असल ये इस बात में है कि अल्लाह और उसका रसूल आपसे राज़ी हैं कि नहीं है। और फिर रोज़े हशर जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो क्या वहाँ पर अल्लाह की नाराज़गी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह से आपके जहन्नुमी होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए और आपको जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाए। तो यहाँ आप कितने ही बिलियनर्स क्यों ना हो, कितने मिलियनर क्यों ना हो, कितने बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक क्यों ना हो, कितने ही असासों के मालिक क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना ठहरे हुए हों, आप ये बताइए कि अगर वहाँ आपको आखिरत में जहन्नुम में डाल दिया गया तो आपकी ये कामयाबी किस खाते में जाएगी? तो मोमिन के सोचने का जो मयार है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। उसे हर बात में इस बात की फ़िक्र होती है कि कहीं अल्लाह और उसका रसूल मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। और ये हमने सोचना ही छोड़ दिया है, बखुदा हमने ये सोचना छोड़ दिया कि अल्लाह उसका रसूल हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा इस अमल पर। इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादत को मुकम्मल करने की बात नहीं करता, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। इबादतें भी रमज़ान में नज़र आती हैं, वो भी खाल खाल नज़र आती हैं, उसके अंदर भी सारे के सारे पूरे नहीं है। रमज़ान जाती लगता है कि बस इस्लाम भी माज़अल्लाह चला गया ज़िंदगी से। मुआमलात के बारे में हम कैसे मुसलमान हैं वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। मुआमलात क्या सिखाते हैं? देखिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कुरान में, आमनु व अमिलुस सालिहात। ईमान के साथ फ़ौरन जिक्र आया आमाल सालिहा का। ईमान के साथ नमाज, रोज़ा, ज़कात, इसका जिक्र अपनी जगह, लेकिन जब बात आई आमाल सालिहा की तो मोमिन का हर अमल अमल सालेह होता है। सालेह माने अच्छा, सालेह माने नेक। तो मोमिन का हर अमल क्या होना चाहिए? जोर से बोलें यार, अच्छा और नेक अमल, हर अमल अच्छा होना चाहिए मोमिन का। चूंकि ईमान लाने के फौरी बाद ईमान का तकादा यह है कि आपका हर अमल सालेह होता चला जाए और गैर सालेह अमल से आप इज्तिनाब करना शुरू कर दें। गो के सारे अल्लाह के वली नहीं बन सकते। अल्लाह ने खुद लोगों के दरमियान ये तफरीक रखी है, अल्लाह ने खुद जहन्नुम और जन्नत और दोज़ख को बनाया है, और सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़ज़ा और उसके फ़ैसले के मुताबिक जन्नती भी हैं, जहन्नुमी भी हैं। सारे के सारे अल्लाह के वली नहीं हो सकते। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या मैं नेकियां इख्तियार करना ही छोड़ दूं? भाई सारे के सारे जो है वो नोबेल प्राइज हासिल नहीं कर सकते, अमन का सबसे बड़ा इनाम नोबेल इनाम सारे के सारे नहीं लग सकते। तो क्या मैं फसाद करना शुरू कर दूं, मैं दहशतगर्दी करना शुरू कर दूं? चूंकि मुझे नोबेल इनाम तो मिलेगा नहीं तो चलो मैं दंगा फसाद शुरू कर देता हूं। तो ये तो कहीं की भी रविश नहीं है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सोसाइटी के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना। आप यकीन जानिए इतना अफसोस होता है, आप गली मोहल्लों में गुजर के देखें, रोडों पे गुजर के देखें, बीच रोड में रिक्शे वाले भाइयों ने रिक्शे खड़े कर रखे हैं,
ٹریفک میں خلل پڑ رہا, انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی, بھلے کتنا جام ہوتا رہے, وہ اپنی جگہ پہ ڈھیٹ بن کے کھڑا ہوا ہے. ہارن دے دو, آپ اسے آواز لگا دو, اس نے نہیں ہٹنا. وہ کہہ رہا جی میں نے پولیس والے کو 200 روپے دیے, کوئی مائی کا لال ہٹا نہیں سکتا مجھے, بھلے کتنا ٹریفک جام ہو جائے. اسی طرح کیل والے ہیں, دیگر بسز والے ہیں, وہ بیچ روڈ میں کھڑے ہوئے, آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے ہو. موٹر سائیکل والے بھائی ہمارے جہاں دل چاہے کھڑی کر کے چلے جائیں گے, آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. دکان پہ سامان لینے جانا ہے, موٹر سائیکل بیچ راستے میں کھڑی کر کے جائیں گے, آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے. سمجھائیں گے تو الٹا پتھر لے کے مارنے کو تیار ہو جائیں گے آپ کو, کہ وہ بھائی تو کہاں سے آ گیا پڑھا لکھا ہمیں سمجھانے والا, جا چل اپنا کام کر. یہ کیفیت ہے ہمارے لوگوں کی. تو خون کے آنسو روتا ہے دل. یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہ مسلمانوں کی بستی ہے, جس نبی نے یہ فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں. کتنے؟ 60 اور کچھ شعبے ہیں. پیارے آقا کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں, ایمان کے شعبے ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی ایمان ایک درخت ہے, اس کی شاخیں ہیں, اور پھل کہاں پر آتے ہیں؟ شاخوں پہ آتے ہیں. تنے پہ پھل نہیں آتا کبھی بھی بھائی, تنے کے اوپر کبھی پھل نہیں ہوتا, تنے کے اوپر پھول نہیں ہوتا. پھل اور پھول کہاں نکلتے ہیں؟ شاخوں پہ نکلتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایمان تو ایک تنا ہے, اس تنے کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان شاخوں کے بارے میں کبھی سوچا؟ پیارے آقا نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے حدیث؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ ایمان کا. آپ گھوم کے دیکھیں, تکلیف دہ چیز ہٹانا, بلکہ تکلیف دہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کاؤنٹر رکھے ہوئے ہیں, ٹھیلے کھڑے کیے ہیں, گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں, پارکنگ بنائی ہوئی ہے. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہونے دیجیے, ہمارا کیا, اس نے بھی تو کھڑی کی ہوئی ہے, وہ تو جہنم میں جائے گا, تم بھی جہنم میں چلے جانا. یہ ایمان کا حصہ ہے. ایک ٹھیلا کھڑا ہے حلیم بیچنے والے کو, اس نے پورے روڈ پہ کرسیاں لگا رکھی ہیں, بریانی والے نے پورے روڈ پہ کرسیاں لگا رکھی ہیں, فالودے والے نے کرسیاں لگا رکھی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اصل میں ہم اس کو اپنے دین کا حصہ ہی نہیں مانتے, سچی بات یہ ہے. حضور نے فرمایا ایاکم والطرق, راستے میں بیٹھنے سے بچو, راستے میں مت بیٹھا کرو, منع فرمایا سرکار نے. اور آج تو حالت یہ کہ چلو نوکری کرنے والے اور یہ ٹھیلے لگانے والے تو اپنی جگہ, مذہبی جماعتوں کے لوگ راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پتا کہ راستے میں بیٹھنے سے حضور نے منع کیا؟ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اچھا کام کر رہے ہیں, مگر اس اچھے کام کے اندر ایک غیر شرعی کام کچھ داخل کیا ہوا انہوں نے, اور انہیں بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو, نہیں بیٹھا کرو راستوں کے اندر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ہماری مجبوری ہوتی ہے, ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے, جیسے کوئی خرید و فروخت والے لوگ ہیں, بازار لگایا ہوا کسی نے. پھر حضور نے فرمایا اگر راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو. کیا کرو؟ کبھی سوچا آپ نے کہ راستے کا بھی حق ہے کوئی؟ راستے کا تو کوئی حق نہیں. جہاں دل چاہے بمبو گاڑ دو, جہاں دل چاہے تمبو لگا دو, جہاں دل چاہے کناتے کھڑی کر دو, جہاں دل چاہے سبل گاڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دین کا حصہ ہی نہیں ہے ہمارے, نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ایمان کے تنے کی شاخیں ہیں میرے بھائی, یہ فکر ہی نہیں ہے کبھی ان باتوں کی. فرمایا راستے کا حق ادا کیا. حضور راستے کا حق کا ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھا کرو. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اور ہم چوراہے پہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ سب تاڑیں گے, سب کچھ تاڑیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہر گزرنے والے کو دیکھیں گے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, ہر کسی کو دیکھیں گے ہم. اس لیے بیٹھ رہے ہیں پٹھان کے ہوٹل پہ, بیچ چوراہے پہ بیٹھ رہے ہیں, فالودے والے کے پاس فالتو بیٹھے ہوئے, فالتو بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے تک, چائے والے کے پاس بہو کو کام ہی نہیں ہے, فیشن بنایا ہوا ہے, رات کے 2 بجے تک بیٹھے ہوئے چائے والے کے ڈھابے پہ. اور اس لیے بیٹھے ہیں چوراہے پہ, سب کو دیکھیں گے کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, سب چیزیں نگاہوں میں آئے. فرمایا پہلا حق یہ راستے کا, نگاہیں نیچی رکھو. دوسرا حق فرمایا راستوں کو کشادہ کرو. بیٹھے ہوئے ہو نا, تو اس کا مطلب نہیں کہ دکان تمہاری 10 فٹ پیچھے, 10 فٹ آگے تم نے ادھر بھی اسٹینڈ لگایا, ایک اسٹینڈ اس کے برابر میں, ایک اسٹینڈ اس کے برابر, اس کے بعد فریج رکھا ہوا ہے اس کے بعد,
اور اس کے بعد ادھر کاٹنوں کی لائن لگائی ہوئی ہے تم نے, آگے 10-12 فیٹ 20 فیٹ جگہ گھیری ہوئی ہے تم نے, ادھر بھی ٹیبلیں رکھ دی, ادھر بھی تم نے بینچیں رکھ دی. فرمایا نہیں, راستے کا حق کیا ہے, راستوں کو کشادہ کرو. میں آپ کو بتاؤں, شارع عام پر جس پہ عام لوگ گزرتے ہیں اس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, چونکہ عام لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کے نماز پڑھنے سے. شارع عام گزرگاہ پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کی وجہ سے حالانکہ کتنی دیر لگتی ہے بھائی, جنازے میں 2 منٹ لگتے ہیں بمشکل, دعا سمیت 5 منٹ لگ جائیں گے. کوئی اور نماز آپ پڑھیں گے تو بہت ہوگا 5 منٹ لگ جائیں گے جناب, لیکن منع ہے, شریعت نے منع کیا. جب نماز جیسی عبادت منع ہے, گو کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی, جہاں دل چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن کہا نہیں, جہاں لوگ گزرتے ہیں وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ پریشان ہوں گے, اور پھر ہم بولتے ہیں ہم تو رزق حلال کما رہے ہیں, ہمارے جیسے تھا پاکیزہ رزق ہے ہی نہیں کسی کا. تو اس وقت جو سوسائٹی کا حال ہے, جو معاشرے کا حال ہے, الامان والحفیظ, اللہ کی پناہ ہے. ایک صاحب سبزی بیچنے آئے تو 100 روپے کا 2.5 کلو کچھ بیچ رہے تھے, تو میری امی نے کہا بھی ذرا ان سے لے لو تم جا کر. میں گیا تو ان کے پاس ½ کلو کا باٹ نہیں تھا, 2 کلو کا باٹ تھا, اور ایک پتھر انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کی جگہ, جو 2.5 کلو کر کے دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یار یہ آپ نے یہ جو ½ کلو کا باٹ تو ہے نہیں آپ کے پاس, تو یہ 2.5 کلو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ پتھر ہے نا, یہ ½ کلو کا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس تو ½ کلو کا باٹ ہی نہیں, تو یہ کیسے پتا چلا کہ پتھر ½ کلو کا ہے؟ کمپیریزن ہوگا نا, وزن کا تو مقابلہ ہوگا, ½ کلو کے مقابلے میں ½ کلو ہوگا نا. تو جب تمہارے پاس ½ کلو کا باٹ ہی نہیں ہے, 500 گرام کا باٹ ہی نہیں, تو پتا کیسے چلے گا پتھر کا وزن 500 گرام ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ بحث نہیں کرو, 2 کلو لے لو, نہیں دے رہا 2.5 کلو جاؤ. میں نے کہا میرے بھائی مجھے اس یہ ½ کلو سے فرق نہیں پڑنے والا, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ناپ تول میں بے احتیاطی کرنے والوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کمی کر رہے ہو, میں تو الزام ہی نہیں لگا رہا, یہ بے احتیاطی ہے. ناپ تول میں بے احتیاطی کرنے والوں کی مذمت بیان کی اللہ نے قرآن میں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جو ناپ تول کا کام کرتے ہیں اس میں اگر بے احتیاطی کرتے ہیں تو روز حشر ان کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ ایک ترازو نے دیا جائے گا, اور ان کے دونوں جانب آگ کے پہاڑ ہوں گے, اور ان کو یہ کہا جائے گا ان کو تول کے برابر کرو. آگ کے پہاڑ ہوں گے, ان کو کہا جائے گا تول کے برابر کرو. تو بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کر دے, بولا یار جاؤ نہیں دینا تمہیں, جاؤ مجھے دینا ہی نہیں تمہارے کو, کسی اور سے لے لینا. یہ معاشرے کا حال ہے. میں قرآن سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت مارکیٹ کے اندر حال دیکھیں آپ, وہ چیز جو 900 گرام ہے اس پہ پیک پہ لکھا ہوا 900 گرام, وہ 1 کلو بول کر بیچی جا رہی ہے, 1 کلو کے پیسے لیے جا رہے ہیں اس کے. کون سا حلال کر رہے ہو آپ؟ یہ ناپ تول کے اندر کمی, جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے, دکھایا کچھ جا رہا ہے, دیا کچھ جا رہا ہے. یہ کون سا حلال کر رہے ہو آپ؟ راستوں کے حقوق, صارفین کے حقوق, کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اچھا سوٹ, اچھا بوٹ, اچھی گھڑی, اچھا موبائل, بس اتنا سیوک سینس ہے, اتنا شعور ہے صرف ہمارے پاس. کپڑے اچھے والے پہنوں گا, جوتے اچھے والے پہنوں گا, گھڑی اچھی والی لوں گا, موبائل اچھا والا رکھوں گا, گاڑی اچھی والی رکھوں گا. باقی کردار کیا ہے, اخلاق کیا ہے, گفتار کیا ہے, سیوک سینس کیا ہے, سوسائٹی میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے, رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے, برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, یہ میری پھٹی کی نہیں ہے بھائی. یہ مولوی صاحب کا کام ہے, وہ جانے, اور پگڑی پہننے والے جانے, میرا کیا اس سے تعلق؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں, بے انتہا خرابیاں, کہ الامان والحفیظ, کہ آپ یوں جانیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ پاک محفوظ فرمائے, لیکن ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کس کے؟ ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. حضور کی حدیث شریف ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے. حدیث شریف سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک بندہ صبح تو مومن اٹھے گا, لیکن شام کو جب بستر پہ جائے گا تو اپنے ایمان کی نعمت سے محروم ہو چکے گا. میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, بہت محتاط لفظ استعمال کروں, ایمان کی نعمت سے محروم ہو چکے گا. ایک شخص ایمان کی حالت میں سوئے گا ضرور,
لیکن جب اٹھے گا تو ایمان کی نعمت سے محروم ہو چکے گا. ایسے ایسے کفریہ کلمات ہمارے لوگوں کی زبان پر ہیں, انہیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم یہ کفریہ جملہ بولا اور ہم ایمان سے خارج ہو چکے, نہیں پتا. خواتین ایسے ایسے کفریہ کلمات بک رہی ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں کہ ہم نے جملہ بولا نکاح ختم, ایمان بھی ختم, نکاح بھی ختم. رہ رہے ہیں ساتھ میں, چل رہا ہے سب, سارے معاملات چل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سیکھنے والا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں ہے. یہ بالکل ایک جنگل سا ماحول بنا ہوا ہے, بس گزر رہی ہے اور ہم گزار رہے ہیں. بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. کاش یہ جو جگہ جگہ اسکول تو کھل گئے مگر تعلیم کے نام پہ کیا چل رہا ہے واللہ عالم. یونیورسٹیز میں آج پہلے سے زیادہ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں, پہلے سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ گریجویٹس ہو رہے ہیں, لیکن معاشرے میں اثر کہیں نظر نہیں آ رہا, کہیں نظر نہیں آ رہا. ایم بی اے بھی گھوم رہے ہیں, بی بی اے بھی گھوم رہے ہیں, بی ٹیک والے بھی گھوم رہے ہیں, سب گھوم رہے ہیں. لیکن سوسائٹی میں بھائی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا. اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ. اس سے اچھا تو 20-25 سال پہلے تھا جب میٹرک پاس ہوتے تھے, لیکن کم سے کم لوگوں میں رکھ رکھاؤ تو ہوتا تھا, تہذیب ادب لحاظ تو ہوتا تھا. یہ کیسی ڈگری تمہیں ملی کہ ادب لحاظ ہی ختم ہو گیا, بڑوں کا سارا رکھ رکھاؤ, سوسائٹی کا سارا معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو خدا کے واسطے یہ بڑے اہم لمحات ہیں رمضان شریف کے, جو ہماری کردار سازی کے لیے ہم کو دیے گئے ہیں. دیکھیں شر کی 2 طاقتیں جو ہمیں رب کی نافرمانی پہ ابھارتی ہیں, ایک داخلی ہے, ایک خارجی ہے. داخلی ہے ہمارا نفس جو ہمارے ساتھ موجود ہے, خارجی ہے شیطان. حضور نے فرمایا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے؟ شیاطین یعنی شر کی جو طاقتیں ہیں وہ مسدود ہو جاتی ہیں. شر محدود اور مسدود ہو جاتا ہے. جب شر مسدود اور محدود ہو گیا تو خیر کو کیا ہونا چاہیے؟ خیر کو پھیلنا چاہیے, ہر جگہ خیر ہی خیر نظر آنا چاہیے. لیکن اب خیر کا زاویہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. خیر کا زاویہ یہ بن گیا ہے کہ بھائی میں نے شام کو بیچ روڈ پہ 4 ٹیبلیں لگا کے 50 لوگوں کو افطار کروا دینی ہے, مجھ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. حالانکہ میں ماں بہن کر دوں سب کی, اس کو بھی گالیاں بک رہا ہوں, اس کو گالیاں بک رہا ہوں, اس کو دھوکہ دے رہا ہوں, اس کو فریب کر رہا ہوں, اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کے پیسے دبائے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. باؤ جی, اور وہ مولوی صاحب سے سنا تھا افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے, پورے مہینے میں نے افطار کرایا لوگوں کو, میں تو پکا جنتی ہوں. بھائی تو اپنی فکر کر لے. استغفر اللہ العظیم. خیر کا زاویہ ہی بدل گیا ہے. خیر کا زاویہ صرف اور صرف مادی منفعت تک آ گیا ہے, حالانکہ خیر کا تعلق مادی منفعت کے ساتھ نہیں, روحانی ترقی کے ساتھ ہے. اس سطح کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, اس خیر اور شر کے امتیاز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما دے. سمجھدار بہت ہیں ہم, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سمجھدار نہیں ہیں, بے انتہا سمجھدار ہیں آپ. پچھلی جنریشن سے آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن دین کے معاملے میں آپ انتہائی بے وقوف ہیں. مذہب کے معاملے میں انتہائی بے وقوف ہیں آپ. اپنی معاشرتی رویوں کے بارے میں اور معاشرتی سٹیٹس کے بارے میں انتہائی بے وقوف ہیں آپ, اور آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے. یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے, میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس وقت بے حیائی جس عروج کے اوپر ہے, غالباً پچھلے سال کی بات ہے, اس سے پچھلے سال کی بات ہے, بیان کیا, اس کے بعد پرچیاں آئیں اس بیان کے متعلق 2-3, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہاں بار بار بیان کر رہا ہوں, ریکارڈ کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حیا کا جنازہ کئی سال پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. اب تو اس کو دفن بھی کر دیا کہیں کسی بوسیدہ قبر میں. ہم نے اپنے معاشرے میں سے حیا کو ہم نے ایسے نکال پھینکا ہے جیسے کوئی بیماری تھی. معاشرے میں حیا کا تصور ہی نہیں ہے. جیسا باحیا معاشرہ ہونا چاہیے تھا اسلامی معاشرہ, آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور ایسے ایسے دل سوز حالات و واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. لوگ ہم سے فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ الامان والحفیظ, رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. وہ رشتے جنہیں اللہ نے حفاظت کے لیے بنایا تھا عورت کی, آج وہی رشتے اس تقدس کو پامال کرتے اس عورت کی عزت کو لوٹ رہے ہیں.
ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے, ایک دم لرز جاتی روح کہ یار یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے, یہ سگے رشتوں کے درمیان ایسے ناجائز تعلقات, یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب ہم اتنے برے تھے تو نہیں, ہم اتنے برے ہو کیسے گئے؟ اس نہج تک پہنچے کیسے ہم؟ یہ برائی ہمارے اندر گھسی کیسے کہ ہم باہر کی مطلب عورتوں کو دیکھتے دیکھتے اب اپنے گھر کے اندر ہم نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے. استغفر اللہ العظیم. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو خطرہ ٹلے گا نہیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں بیٹھ کر, مسجد کے اندر بیٹھ کر رمضان شریف کی راتوں میں اگر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو کوئی فکشن بیان نہیں کر رہا, کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا, کوئی ناول بیان نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. جو فونز میرے پاس آتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور ڈیفنس سے نہیں, یہ لانڈی کے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا, اب بتائیں کیا کریں. کیسے ہو گیا بھائی؟ اس نہج تک پہنچے کیسے؟ صرف اور صرف روٹی کی فکر ہے, بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک نوکری, اور شام میں پارٹ ٹائم, بس ختم. بیگم کے بعد موبائل, بس اسی کے اندر گھسی ہوئی ہیں, اسی کے اندر لگی ہوئی ہیں. بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے, وہ کیا حلال کر رہے ہیں, کیا حرام کر رہے ہیں, کوئی سکھانے والا, کوئی سدھانے والا, کوئی سکھانے والا نہیں ہے. بے انتہا تکلیف دہ حالات ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے بے انتہا تربیت کے لیے ہمارے لیے آیات نازل فرمائی. مگر وہی باتیں نا, ہم پڑھیں کب؟ ہم مریں گے تو پڑھا جائے گا قرآن, زندگی میں تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. کوئی مرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں قرآن ختم ہو جائے تاکہ دعا میں بول دیں جی ایک قرآن پاک ختم کیا گیا تھا, بس. اس کے علاوہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا قرآن کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18ویں سپارے میں سورۃ النور نازل فرمائی. سورۃ النور جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس میں چونکہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں نور کا لفظ آیا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, تو اس مناسبت سے بھی اس سورۃ مبارکہ کا نام نور رکھا گیا. اور چونکہ اس میں بہت سارے روشن احکامات ہیں, اس لیے ان احکامات کو اپنے اندر لیے ہوئے یہ سورت ہمارے لیے نور کا کام کرتی ہے. جس طرح نور اندھیروں کو دور کرتا ہے, روشنی اندھیروں کو دور کرتی ہے, سیدھا راستہ ہمیں دکھاتی ہے, پریشانیوں کو دور کرتی ہے, روشنی دل کی تسلی کا سامان ہوتی ہے, اسی طرح یہ سورت مبارکہ اپنے احکامات کے ساتھ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی, مشکلات کو آسان کرنے والی اور سکون قلب کا ذریعہ ہے. اللہ نور السماوات والارض کے حوالے سے شاید ایک دفعہ سوال بھی آیا تھا کسی کا کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھا دیں. تو نور سے مراد یہاں پر صرف لائٹ نہیں ہے, نور سے مراد یہاں انرجی ہے. کیا ہے؟ انرجی ہے. اچھا, انرجی کو بھی لائٹ کی صورت میں ہی ظاہر کیا جاتا ہے. تو لائٹ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ جو روشنی دیتی ہے, اور جو انرجی ہوتی ہے اس کو بھی لائٹ کی شکل میں ہی, یعنی اس کی جو اظہار کی کیفیت ہے وہ لائٹ ہی ہے, انرجی کے اظہار کی. تو زمین اور آسمان اور اس کی پوری جو تخلیق ہے اور تخلیق کے بعد جو تدبیر ہے اور جو پورا نظام چل رہا ہے, اس پورے نظام کے جو انرجی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ, جو اس پورے کے پورے کو چلانے والی, اس پوری کی انرجی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اس میں آداب اور فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں, احکام و قواعد بھی بیان کیے گئے ہیں, اجتماعی زندگی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں, اور خاص طور پہ عورتوں کے عفت اور عصمت کے معاملات کا بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور خواتین کو سورۃ النساء سکھاؤ. یعنی احکامات کے حوالے سے خاص طور پہ اکثریت کے ساتھ ان کے معاملات بیان ہوئے, ورنہ سیکھنا تو پورا قرآن ہی چاہیے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت, گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے بہترین احکامات نازل فرمائے. ان میں سے چیدہ کچھ ہم احکامات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. احکام اور آداب کے حوالے سے جو پہلا اور دوسرا حکم ہے اس سورت مبارکہ میں, وہ زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں. یعنی زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے. کوڑے مارنے کی سزا قرآن کے اندر بیان ہوئی,
اور رجم کرنے کی سزا جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا کہ جب وہ نکاح کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بدکار ہے تو پھر نیک آدمی اس سے کوئی رشتہ روا نہیں رکھتا ہے, نیک لوگ رشتہ داریاں نہیں جوڑتے. پھر اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بیان ہو کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دے زنا کا, یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس کو سمجھیے گا, چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ملکی آئین کے حوالے سے بھی مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کسی پہ زنا کا الزام لگے تو اس کے ثبوت کے کیا طریقہ ہے, ثابت کیسے کریں گے؟ تو شریعت مطہرہ نے اس کی گواہی کے لیے 4 مرد مقرر فرمائے. نصاب کیا ہے گواہی کا کہ 4 مرد اس بات کی گواہی دیں گے کہ زنا کیا ہے, اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور باقاعدہ ہم بستری ہوتے ہوئے دیکھی, یہ دیکھیں گے. اس بات سے ان کلمات سے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول ہے. لیکن اگر 4 مرد نہ ہو, 3 ہو, 2 ہو, 4 نہ ہو تو پھر حد نافذ نہیں ہو سکتی. جو شرعی حد ہے 100 کوڑوں کی یا پتھر مار کے مارنے کی, قتل کرنے کی, وہ نافذ نہیں ہو سکتی. 4 آدمی ہو لیکن اس بات کی گواہی نہ دے سکے جی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ہم بستری ہوتے ہوئے دیکھی ہے, ہم نے سنا تھا کہ بس یہ دونوں کمرے میں بند تھے. کمرے میں بند ہونے سے ثابت تھوڑی ہوتا کہ انہوں نے زنا کیا. تو اس طرح اگر کوئی الزام لگائے کسی کے اوپر, چونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے, اس لیے شریعت نے ثابت کرنے کے لیے بھی اس کو فرمایا کہ اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. اب ہمارے وہاں کیا ہے, ثبوت کوئی نہیں مانگتا. ادھر ایک آواز لگے بھائی فلاں بھائی زانی ہے بھائی, وہ فلاں کو فلاں کے ساتھ پکڑا, پورا محلہ آئے گا دھنا دھن مارنا شروع کر دے گا, جس کے ہاتھ میں جو آئے گا مارے گا. کوئی تحقیق کے لیے تیار, آواز لگنے کی دیر ہے بس. ادھر سے آواز لگی نہیں اور پورے سارے کے سارے نیک متقی پرہیزگار آدمی سب جمع ہو جائیں گے, تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے, جن کی نگاہیں بھی پاک, جن کے ہاتھ بھی پاک, جن کی زبان, وہ آ جائیں گے اس کو مارنے کے لیے. جیسے مسجد میں نہیں چپل چور پکڑا جاتا ہے تو نمازی تو اندر ہی ہوتے ہیں, باہر والے کوٹ رہے ہوتے ہیں اسے. ابے جن کی چپلیں چورائیں وہ کچھ نہیں بول رہے, اور باہر والے کوٹے جا رہے ہیں اس کو, چپل چور کو. وہ کم سے کم چپل چورانے تو مسجد میں آیا, تم تو چپل چورانے بھی نہیں آ رہے مسجد میں. تو بس آواز لگنے کی دیر ہوتی ہے, یہاں سارے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنا کوٹنا شروع کر دیتے, مارنا شروع کر دیتے. اب ایسے میں اس کی آنکھ ضائع ہو جائے, اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, پاؤں ٹوٹ جائے, کوئی ایسی شدید چوٹ لگ جائے کہ جان جانے کا اندیشہ پیش ہو جائے, تحقیق کون کرے گا؟ بس جی الزام لگا دیا. اسی طرح عورت کو سب سے ہلکا الزام یہ ملتا ہے جی میرے عزت پہ ہاتھ ڈالا اس نے, اور یہاں سارے تیش میں آ جاتے ہیں. ایسے تیش میں آتے ہیں کہ بس میں نے کہا نا کہ سارے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, تو ان کے دل میں کبھی کوئی غلط بات آئی نہیں ہوتی, سارے کے سارے تقوی کے اعلیٰ معیار پہ, کہ کسی نے الزام لگایا نہیں, کسی عورت نے بولا نہیں کہ جی میری عزت پہ ہاتھ ڈالا, وہ سارے اس کے بھائی بن کے اور جناب والا کوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. شریعت نے سخت مزاج رکھا ہے اس بارے میں, انتہائی سخت. فرمایا 4 مرد لے کر آؤ, سزا بعد میں ہے, اور سزا ایسی ہوگی کہ پورا معاشرہ کانپ جائے گا, لیکن ثابت کر کے دکھاؤ. 4 مرد لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ عمل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو حد نافذ نہیں ہوگی. یہ پہلی بات سمجھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کی عزت اور عصمت محفوظ رہے, ہر کوئی کسی پہ الزام نہ لگا دے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگا تھا, پتہ آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا, حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا, وہ تو تفسیر پڑھ لی آپ نے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام لگا, اللہ کے ولیوں پہ الزام لگا, تو اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ الزام لگا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہ بھی پیدا فرمائے ان کی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے. آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے لیے کون سی زمین پھٹے گی کہ گواہی دے کوئی ہمارے لیے؟ ہمارے لیے کس کی گود کا بچہ بولے گا کہ یہ مولانا صاحب نے کچھ نہیں کیا, بھائی بلا وجہ مولانا کو بدنام کیا جا رہا ہے کوئی بولنے والا؟ یہاں تو کوئی خیال لحاظ نہیں کرتا جناب, سچی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بس ہاتھ صاف کرنے ہیں سب کو, موقع مل جائے کوئی بھی ہے, کوئی تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. بعد میں پتہ بھی چل جائے نا غلط الزام, تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کرتا, کہ معافی بھی نہیں مانگتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. بھائی عزت اچھال دو کسی کی,
بدنام کر دو, نیلام کر دو اسے, بعد میں آپ ایکسکیوز بھی کر دیں تو ایکسکیوز بھی چھپ کے کریں, سرے عام کرو نا جس طرح سرے عام کوٹا تھا اسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب شریعت نے مقرر کیا, جب تک یہ نہ ہو تو اگر کوئی ثابت نہ کر سکے تو فرمایا کہ اب جس نے الزام لگا اس کو 80 کوڑے مارو. کتنے مارنے؟ اس کو بولتے ہیں حد قذف. اگرچہ اس نے کیا لیکن ثابت نہیں کر سکا, یہ صرف اس بات کے لیے کہ کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے, اس بارے میں محتاط رہے بہت, جو سب سے ہلکا ہمارے وہاں لیا جا رہا ہے. اگر نہیں کر سکا تو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی, 80 کوڑے مارے جائیں گے, اور 80 کوڑے مارنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا بولنا ہی کافی. الزام لگا تھا نا تو نے, آجا بیٹے لیٹ جا, 80 کوڑے کھا لے. بے احتیاطی کو روکنے کے لیے شریعت یہاں تک گئی ہے. اور پھر اس کے بعد بالفرض دیکھیں, فی زمانہ ریاست بھی موجود ہے, ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی تعزیر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی یار, میں بہت زیادہ ایسی باتیں کر جاتا ہوں سکھانے والی, مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سکھا دیا. اتنا زیادہ بھی نہیں سکھاتا, پریشان ہو جائیں گے یہ لوگ. ایک ہوتی ہے حد, ایک ہوتی ہے تعزیر. ناراض نہیں ہوئیے گا میری بات سے, غوث اعظم کا واقعہ بھی سنا دوں گا انشاءاللہ, ناراض نہیں ہوئیے گا میری بات سے. ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر. سزا دو طرح کی ہوتی ہے. حد وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی یا رسول اللہ نے حدیث متواتر کے اندر بیان کی, اس کو بولتے ہیں حد. اور وہ سزا جو قرآن و سنت کے اندر بیان نہیں ہوئی لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے, اس کو بولتے ہیں تعزیر. حد کا پورا نصاب اللہ نے قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیا ہے, وہ اسی مناسبت سے نافذ ہوں گی. تعزیر کا اختیار شریعت نے اسلامی ریاست کے سربراہ کو دیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں دیکھتے ہوئے کہ ہاں بھئی یہ خرابی لازم آ رہی ہے, لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, وہ اس کے اوپر سزا جاری فرما دے. تو اگر کسی نے زنا کیا اور نصاب کے برابر گواہی موجود نہیں تو حد تو جاری نہیں ہوگی, لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹ گیا وہ آزاد ہے, اس کو جانے دو, دندنانے دو, نہیں, بلکہ تعزیراً اس کو سزا دی جائے گی. یعنی اب ریاست جب یہ بات ثابت ہو جائے, جس طرح ہمارے زمانے میں اب ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے, وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, تو حد تو جاری نہیں ہوگی لیکن تعزیراً اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اب ایک اور بڑا اہم ایشو میں آپ سے عرض کروں, ساری اہم ہے, خیر اہم تو کچھ بھی نہیں ہے. سوال آ رہے ہیں, سسر نے بہو پہ ہاتھ ڈال دیا, اب بتائیں کیا حکم ہے؟ اچھا پہلے تو ہم حکم شرع بیان کر دیتے تھے کہ بھی اگر ایسا ہوا ہے تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے, اور حرمت مصاہرت سے جو ہے وہ خاتون اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. سسر نے اگر بہو کے ساتھ دست اندازی کی, یعنی اس کو بے حجاب چھوا, ایسے چھوا کہ جسم کی گرمی محسوس ہوئی, یا اس کا بوسہ لے لیا, یا ہم بستری کر لی اس کے ساتھ, تو اس صورت میں وہ عورت, یہ تو حرام کام تو ہوا ہی ہوا, اپنے شوہر پر بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. اسی طرح ساس نے الزام لگا دیا اپنے داماد کے اوپر کہ میرے داماد نے میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی ہے, تو اب ہوگا کہ یہ جو ان صاحب نے اگر اپنی ساس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کی تو ان کی اہلیہ ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی. اس کو بولتے ہیں حرمت مصاہرت. بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب کیفیت یہ ہے کہ یہاں الزام لگنا شروع ہو گئے. سب سے ہلکا ہتھیار مل گیا عورت کو کہ اگر مجھے اپنا رشتہ ختم کروانا ہے تو مفتی صاحب کو بولوں بھائی میرے سسر نے میرے پہ ہاتھ ڈالا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے شریف آدمی ہوگا, کون کورٹ کچہری کرے گا, کون تحقیق کرے گا, سب بولیں گے خاموش 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 ہو جاؤ, معاملے کو دبا لو, عزت دار لوگ ہیں ہم, یوں ہیں وہ ہیں, اور مرد تو ہے ہی بدنام. الزام لگانے کی دیر ہے, بخدا الزام لگانے کی دیر ہے. کسی سفید داڑھی والے پر بھی الزام لگا دے گی نا عورت, تو ہمارے سارے لوگ مان لیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو ہوگا, یہ بڈھا نکلے گا, بڈھا سفید داڑھی رکھ لی ہے مگر بڈھے کا حرام ہی بن نہیں گیا معاذ اللہ, یوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, الزام لگایا جا رہا ہے. تو پھر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ الزام لگا تو شریعت مطہرہ نے ہر الزام کے لیے شرط رکھی ہے کہ جب کوئی الزام لگائے گا تو اس کو اپنے الزام پر 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اپنے الزام پر
دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے. ایک دن میں تو واقع رونما نہیں ہو گیا ہوگا نا, اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی کبھی ہوئی ہوں گی تو یہاں تک پہنچی ہے نوبت. تو اس خاتون کو چاہیے پہلے اپنے شوہر کو آگاہ کرے, پہلے اپنے گھر والوں کو آگاہ کرے جی اس طرح کی حرکت کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو دو گواہ چاہیے ہوں گے. اگر وہ الزام لگاتی ہے خاتون تو دو گواہ لے کر آئے, نہیں تو مرد اقرار کرے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر یہ دونوں کیفیتیں نہ ہوں تو پھر حرمت مصاہرت کا فتویٰ نہیں دیتے. اب چونکہ لوگ جو ہے وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا لوگوں نے. استغفر اللہ العظیم, اس نہج پہ پہنچ گئے ہم کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ ارشاد فرمایا. پھر میاں بیوی کے حوالے سے, اگر میاں بیوی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا کہ میری بیوی بد چلن ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو حد تو جاری نہیں کی جائے گی, لیکن البتہ چونکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے اور اعتماد کی بنیاد اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. اب چونکہ دل میں خلش آ گئی, شوہر نے بیوی پہ الزام لگا دیے کہ یہ بد چلن ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پھر مرد کو چاہیے کہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچا ہوں اور یہ واقعی بد چلن ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے اگر میں جھوٹا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اور عورت کو بھی چاہیے کہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اور آخری مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہو. قسم وہی کھائے گا جس کے دل میں چور نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی پہلے کے لوگوں کے لیے تھا, آج تو حال ہی برا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. خدا کے غضب سے ڈر نہیں لگتا انہیں کہ اللہ کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور جملہ بھی میں نے پڑھا کہ ہمارے وہاں عدالتی سسٹم کے اندر بھی ہے کہ وہ گواہوں کے لیے قرآن پاک آتا ہے, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بولوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اب اس میں پتہ بھی نہیں, کافر بھی تو آ سکتا ہے, وہ کافر کی گواہی تو معتبر ہی نہیں ہے, وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا پتہ نہیں قرآن پاک ہوتا ہے کہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر, اور پھر اس کے بعد جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں. اگر اسی طرح ایک عہد جو ہے نا وہ جج صاحب سے بھی لے لیا جائے کہ جو فیصلہ کروں گا کروں گا, حق کے سوا کچھ نہیں کروں گا, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں, وہ تو وہ قرآن پاک کی جگہ وہ تو قائد اعظم کے اوپر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں جو کروں گا تیرے فیور میں کروں گا, بے فکر رہے, کہیں نہیں جا, تیرے فیور میں ہوگا فیصلہ. الامان والحفیظ. پوری سوسائٹی اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ خود جو ہے وہ آبے کا آبا خراب ہوا ہوا ہے. تو یہ جو الزام لگانا اس کو بولتے ہیں لعان, بیوی پہ الزام لگانا. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ گواہیاں ان لوگوں نے قسمیں کھا لی, اب قاضی ان کے درمیان تفریق کروا دے گا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں رہے ہو, اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا, اور اس تفریق کو ایک طلاق بائن کہا جائے گا. پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک جھوٹی تہمت لگی تھی, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تردید اس صورت مبارکہ میں نازل فرمائی ہے. کل بھی شاید میں نے عرض کیا پرسوں کہ دیگر اہل بیت اطہار کی تطہیر کے لیے ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اور اکیلے سیدہ عائشہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی صورت مبارکہ میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے. اس میں ان کی پاکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے احکامات بھی بیان فرمائے کہ جہاں کہیں گھر ہوں جس میں لوگ رہتے اور بستے ہوں وہاں بغیر اجازت گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. پہلے داخل ہونے کی اجازت لی جائے پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوں. اجازت کیسے لینی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کا طریقہ ارشاد فرمایا, بھائی 3 دفعہ دستک دینی ہے. پہلی دفعہ دستک دی, جواب آ جائے تو ٹھیک, دوسری دفعہ دو, جواب آئے تو ٹھیک, تیسری دفعہ دو, جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ, ٹھیک ہے, جواب آ جائے تو اندر چلے جاؤ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی سختی سے منع فرمایا کہ آپ جب دروازے پہ جائیں کسی کے تو دور سے دستک دیں اور پھر دور کھڑے ہو جائیں, دروازے کی دریزوں سے جھانکیں نہیں. یہ بھی ایک برائی ہے ہمارے وہاں, جھانک رہے ہوتے ہیں آ رہے کہ نہیں آ رہے, کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں تنکا ہو تو میں اس دریز میں سے جھانکنے والے کی آنکھ میں گھسا دوں. یعنی اتنا برا عمل ہے کہ حضور کو اتنا سخت ناپسند. اسی طریقے سے دروازہ پیٹنا
اسلامی آداب میں سے نہیں ہے. پیٹے جا رہے ہیں دنا دن دھبا کے. بھائی ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں, پریشانی میں, سو رہا, اور کوئی مسئلہ ہو, یا گھر میں نہ ہو, واش روم کے اندر کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو حضور نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ 3 دفعہ دستک دینی ہے, اجازت مل جائے تو گھر میں جائے, اجازت نہ ملے تو دروازہ پیٹنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. پھر معاشرے میں سدھار اور بہتری کے لیے اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو. خواتین کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایسا نہیں کہ مردوں کو منع ہے کہ خواتین کو نہ دیکھیں تو خواتین کو کھلی اجازت ہے. فرمایا خواتین کو بھی کھلی اجازت نہیں ہے, ان کو بھی چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی زیب و زینت کو نامحرم مردوں پہ ظاہر نہ کریں. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. یہ زیب و زینت صرف اور صرف شوہر کے لیے ہے, صرف شوہر پہ ظاہر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور پہ یہ زیب و زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب 2 چیزیں یہاں میں صرف عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, گو کہ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی بیان کرنے کی. دیکھیں, پہلی اللہ پاک نے فرمایا آنکھیں نیچی کرو, شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آنکھ کی حفاظت کریں. ہمارے وہاں مشہور ہے جی آنکھ کا پردہ ہے, آنکھ کے پردے میں سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. تو آنکھ کا ہی واقعتاً حقیقی پردہ آنکھ کا ہے. آنکھ اگر جھک گئی تو شرمگاہ نہیں بھیکے گی. حضور نے فرمایا جو نگاہ ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, سب سے بڑا فتنہ ہی نگاہ ہے. کسی چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد اٹریکشن ہوتی ہے, اور آگے کے سلسلے بعد میں چلتے ہیں, پہلے تو نگاہ ہی پڑنا ہے. تو فرمایا نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہ نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اس حوالے سے. بہت چھوٹے سے تھے آپ تو اس زمانے میں جو ہے وہ لمبے کرتے بچوں کو پہنائے جاتے تھے, چڈیاں وغیرہ نہیں پہنائی جاتی تھیں. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ بہت چھوٹے سے تھے تو صرف لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے. تو کچھ طوائفوں کا گزر ہوا تو فطری شرم و حیا کی وجہ سے آپ نے اپنا دامن اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. تو وہ طوائفیں کہنے لگیں کہ لو میاں جو چیز چھپانے کی وہ دکھا رہے ہو, وہ تو چھپا نہیں رہے. تو اعلی حضرت نے بچپن میں جملہ ارشاد فرمایا, کہا جو چھپانے کی وہ چھپا رہا ہوں, نگاہیں. جب تک نگاہیں نہیں بہکیں گی وہ چیز بھی نہیں بہکے گی. اصل بہکنا ہی نگاہوں کا ہے. تو سب سے پہلا حکم کس چیز کا دیا گیا؟ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا. نگاہیں نیچے رکھنا یہ بہت اہم بات ہے, اسی پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کا. دوسرا, حضور نے فرمایا کہ اچھا پوری سوسائٹی میں چونکہ رائج ہے تو اس میں میں اور آپ ہم سب برابر ہیں. خواتین کا زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنا, عمومی کیفیت میں چلو حجاب لے لیتی ہیں, برقع وغیرہ پہن لیتی ہیں, لیکن شادی بیاہ کی تقریب میں کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کی تقریب میں تو خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کر کے جایا جاتا ہے, خاص طور پہ تیار ہو کے جایا جاتا ہے. اور پارٹیشن تو ہے ہی نہیں, سیٹنگ پروگرام ہے. سیٹنگ پروگرام لگوائیں گے, پارٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیشن تو پرانے زمانوں میں ہوتا تھا, مرد الگ خواتین الگ. نہیں, فیملی گیدرنگ ہے, فیملی پروگرام ہے, اور جناب والا اس فیملی پروگرام کے اندر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی کلم کھلا نافرمانی اور خلاف ورزی ہو رہی, کسی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ زیب و زینت صرف اور صرف مرد پہ ظاہر کر سکتی ہے عورت, کسی نامحرم مرد کے لیے, بلکہ کسی محرم مرد کے لیے بھی, شوہر کے علاوہ کسی محرم مرد کے لیے بھی زیب و زینت ظاہر کرنے کی اجازت. آپ تو پوری پنڈال کے اندر تیار ہو کے گھوم رہی ہیں, سب کو دکھا رہی ہیں. ہم سب کے گھروں والوں کے ساتھ یہ معاملہ, آپ بول نہیں سکتے کسی کو. اسی طرح بڑا حساس معاملہ ہے کہ جو خواتین کے بال ہیں نا, یہ ان کا ستر ہے. خواتین کے بال ان کا ستر ہے, اس لیے نماز میں بال چھپانا ضروری ہے. ایسا دوپٹہ پہنے جس سے بالوں کا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوتی. اتنا حساس مسئلہ ہے. اور باقی ہماری تقریبات میں کوئی سر پہ دوپٹہ لیتے ہی نہیں ہے. جس طرح بازو کو چھپانا ضروری ہے نا خواتین کا, اسی طریقے سے بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے. اتنا ہی حساس مسئلہ یہ. لیکن نہیں, وہ تو بال بنیں گے خوبصورت سے اور پورے پنڈال میں گھومیں گے. اچھا پہلے کی یہ بات بھی دیکھنے میں آتی تھی کہ پہلے کہیں تلاوت ہوتی تھی, ذکر ہوتا تھا تو فوراً خواتین کے سر پہ دوپٹے آ جاتے تھے.
شادی بیاہ کی تقریر میں مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے تھے تو سروں پہ دوپٹے آ جاتے تھے. اب تو کوئی دوپٹے نہیں آتے. پہلے خاموش ہو اب تو خاموش ہی نہیں ہوتے, وہ اپنی جگہ لگی پڑی لڑکیاں. کوئی ان کو بتانے سمجھانے والے نہیں. بیٹا ہمارا طریقہ یہ ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, سر پہ دوپٹہ تو لے لو, اب تو لے لو سر پہ دوپٹہ. کون سکھائے گا؟ اتنے منہ پھٹ ہو گئے بچے اور بچیاں کہ آپ انہیں سکھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, سمجھا نہیں سکتے. خیر یہ سورہ نور کے حوالے سے کافی ساری باتیں مجھے کرنی تھی, مگر جو ہے وہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فی الحال میں اس کو ختم کر رہا ہوں. یہ تمام سوالات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو سیشن ہے ہمارا نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کا, انشاءاللہ اس کے اندر ہم شامل کریں. اور خواتین کی بھی طرف سے اگر یہ سوال آئیں تو پریشان نہ ہو. انشاءاللہ یہ جو سیشن ہوگا ہمارا, ہم کوشش کریں گے اس کو اپنے حنفیہ عالمگیر کے فیس بک پیج پہ لائیو کر دیں, ٹھیک ہے. اور جو یوٹیوب چینل ہے مفتی خرم اقبال رحمانی آفیشیل کے نام سے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ان کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ آپ کو سوالوں کے جواب وہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ, اور گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ماہ رمضان شریف کی ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں سبھی کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما. بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں عزیز بھائی کے لیے کہ الہ العالمین ان کی تمام جسمانی روحانی تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما. شدید علیل ہے میرے مولا, انہیں شفا عطا فرما. سلیمان جو بلڈ کینسر کے اندر مبتلا ہے میرے مولا, ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرما, انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین ختیجہ دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہیں, الہ العالمین ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اس کے علاوہ بھی جن احباب نے دعاؤں کی التماس کی, ہمارے ایاز بھائی شدید علیل ہیں میرے مولا, ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. تمام تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما. قبلہ امام صاحب کو بھی شفاء کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما. ہم جتنے بھی حاضرین ہم سبھی کی تمام جسمانی روحانی تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما. ہم سب کو صحت جسمانی, صحت ایمانی اور صحت روحانی سے مالا مال فرما. الہ العالمین آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت والا بنا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.